नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अज़्ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 57 से 67 तक 10 आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसलन इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून। वलम्मा और जब, ज़ुरिबा बयान किया गया। ज़ारबा होता है मारना भी, बयान करना भी। मैंने बहुत सारे मीनिंग आपको ज़ारबा के बताए थे। तो ये ज़ारबा से ज़ुरिबा मजहूल है, पैसिवाइज, बयान किया गया। इब्नु मरियम, इब्न मरियम को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मसलन मिसाल के तौर पे, इज़ा तो अचानक, कौम का आपकी कौम, मिनहू इससे, यसिद्दून चिल्ला रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, आपसे कहा जा रहा है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है मुशरिकीन मक्का के सामने, तो उनकी जो ये चीखो पुकार है, ये फिर देखने वाली होती है। इसका तज़किरा हम पीछे पढ़ के आए हैं सूरतुल अंबिया में, कि वहाँ पे कहा गया है कि इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसाबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। तो वो कहते थे कि अल्लाह के सिवा जितने माबूद लोगों ने बनाए हुए हैं, अगर वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी तो उनमें शामिल होंगे, क्योंकि इन्हें भी तो दुनिया में पूजा गया, इनकी भी इबादत की गई। हालांकि अल्लाह के मुकाबले में अगर फरिश्तों को या अल्लाह के मुकर्रब बंदों को या किसी भी जिन्नात को उनकी अगर परस्तिश की गई है, तो जहन्नुम में झोंके जाने का मिस्ताक मलाइका, अंबिया और अल्लाह के जो वली हैं वो नहीं ठहरते। जाहिर है जो बातिल होगा वही जहन्नुम में जाएगा। तो मुशरिकीन मक्का इस दलील की बुनियाद पे हजरत ईसा के जिक्र पर शिद्दत के साथ चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। हालांकि ये जो आयत है ना, इन्नकुम वमा ताबुदूना, बेशक तुम और जिसकी तुम पूजा करते हो, तो माँ का जो लफ्ज होता है ना, वो गैर आकिल के लिए आता है, माँ जिसकी भी। तो ये ग्रामेटिकली ही उनकी ये बात गलत थी। जिनकी पूजा करते हो यानी उसमें गैर आकिल चीजें शामिल होंगी, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसमें नहीं आते। और उनका एक ये भी मौक़िफ़ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते थे कि आप जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हैं, तो एक तरह से आप ईसाइयत की तबलीग करते। वो कहते थे हम लात, मनात, हुब्बल, उज़्ज़ा की पूजा करते हैं। ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा की पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ईसाइयों के माबूद की तो आप तारीफ़ करते हैं और हमारे माबूदों की आप मसम्मत करते हैं। इस वजह से वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसाइयत को कबूल करने का भी इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि आप ईसाइयत की तबलीग करते हैं। मक्का में जब मुसलमानों ने नमाज पढ़ना शुरू की, तो मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग साबी हो गए हैं। साबी लोग इराक में रहते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे, मगर उनका असल दीन उन्होंने बिगाड़ दिया था। नमाज उनमें किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। तो नमाज की मुशाबहत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी भी कहते थे ये लोग, ये इल्ज़ाम भी लगाते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता तो उस पे भी वो चिल्लाना शुरू कर देते थे कि, और ये कहते थे, आगे से दलाइल देते थे, झगड़ते थे। आगे जैसे अगली आयत में आ रहा है, वक़ालू, और कहते, आलिहतुना खैरुन अम हुवा, क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या वो, यानी उनकी आप तारीफ करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो फिर हमारे माबूद क्यों बुरे हैं। मा ज़रबूहु लका, उन्होंने नहीं बयान किया इस मिसाल को, लका आपके लिए, इल्ला जदला, मगर झगड़ने के लिए। जदल होता है ना, जंगो जदल भी इसी से आता है, मुजादला भी इसी से होता है। तो ये बातें जो वो करते हैं सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं। बल हुम कौमुन खसिमून, बल्कि वो तो हैं ही एक झगड़ालू कौम। खसिमू, खसम का मतलब होता है झगड़ा करने वाला।
خصمون جمع کا صیغہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی جھگڑا کرنے والے لوگ، اور یہ باتیں اس طرح کی اگر آپ سے کرتے ہیں بس صرف جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہوا الا عبدن، نہیں ہے وہ، اب یہ ہوا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ نہیں ہے وہ الا مگر عبدن، ایک بندہ، انعمنا، ہم نے انعام کیا علیہ، اس پر۔ کیا انعام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پر؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، بچپن میں ہی پنگھوڑے میں وہ بولنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کی ذات میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی دیا، اور بھی بہت سے معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ تو ہمارے ایک بندے ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، اور ہم نے اسے ایک نمونہ بنا دیا ہے، مثال بنا دی ہے، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم ضرور بنا دیتے، مِنْکُمْ، تمہارے عوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کے عوض، ملائکتاً، ملائکہ، فی الارض، زمین میں، یخلفون، جو زمین میں جانشینی کرتے، جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ یعنی ہم اگر چاہتے تو ہم زمین پہ فرشتوں کو بھیج دیتے۔ وہ کہتے تھے نا، یہ بھی ان کا ایک طرح سے اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہی تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتے بھیج دیتے زمین میں، لیکن وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ، یا یہ ہو کی ضمیر اب کس کے لیے؟ چونکہ پیچھے ذکر آ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو کی ضمیر ہے، اور بے شک وہ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام، لعلم للساعۃ، یقیناً ایک نشانی ہے قیامت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوگا تو وہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی کہ بس ان کے بعد اب قیامت بہت قریب رہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ دنیا میں آئے تب بھی وہ ایک نشانی تھے، یعنی معجزہ تھے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اب جب دوسری دفعہ آئیں گے تو بھی وہ ایک نشانی ہوں گے قیامت کی۔ فلا تمترن، تو نہ، تمترن، تم شک کرو، بہا، اس میں، واتبعونی، اور میری پیروی کرو۔ تم قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور ہرگز نہ روکے تمہیں۔ اب اس میں ہرگز کی عربی کون سی ہے؟ ظاہر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نون ثقیلہ جو ہوتا ہے نا، نون پہ شد، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، عدو دشمن کو کہتے ہیں اردو میں بھی، مبین، کھلم کھلا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس صراط مستقیم سے روک دے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ یہ نہ بھولنا کہ شیطان اس رستے پہ چلنے والوں کا کھلا دشمن ہے، اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے حربے آزماتا ہے۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت بھی لی ہے کہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، میں ان کو ورگلاؤں گا۔ اللہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما، اور جب، جاء، آئے، عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے کہا، قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں، کم، تمہارے پاس، بالحکمت، حکمت، والی ابینہ، اور میں واضح کر دوں گا، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ باتیں، جن میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے ہو، فیہ، جن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انجیل میں شریعت نہیں تھی، حکمت تھی صرف، جبکہ تورات جو تھی وہ ایک کتاب تھی، اس میں احکام شریعت تھے، لیکن اس میں حکمت نہیں تھی۔ تورات جب نازل ہوئی تو ابھی نسل انسانی اس اجتماعی شعور کے قابل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں حکمت کی تلقین کی جاتی، اس لیے انہیں صرف احکام دیے گئے، کمینڈمنٹس دی گئیں
کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر اور نواہی۔ حکمت کے لیے بعد میں انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ البتہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، حکمت بھی ہے، یعنی آخری کتاب ہونے کے حوالے سے یہ تمام کتابوں کی ایک جامع کتاب ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں، یعنی ان کی کتاب انجیل میں احکامات نہیں تھے، حکمت تھی، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب کن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے؟ آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے دو بڑے گروہ بن گئے تھے، اور ان کے اندر شدید اختلاف تھا، یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے نا۔ یہودی جو تھے وہ آپ کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں، کہ انہوں نے آپ کو جادوگر بھی کہا، مرتد بھی کہا، ولد الزنا بھی کہا، جبکہ عیسائیوں نے دوسری انتہا پہ جا کے نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور آپ کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ اللہ اپنے جو ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہم اپنے نام لیوا جو ہیں عیسائی، ان کی طرف سے خود سولی چڑھ گئے ہیں، اور آپ کی یہ قربانی جو ہے وہ ہر ان کے ماننے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں رویے انتہائی غلط ہیں اور انتہائی انتہا پسندانہ ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں واضح کرنے آیا ہوں بعض وہ باتیں کہ تم اختلاف کرتے ہو ان میں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، ہوا ربی وہ میرا بھی رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ بس تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا رستہ۔ اس رب کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، بس اختلاف کیا گروہوں نے، کئی گروہوں نے اختلاف کیا۔ کون سے گروہ ہیں وہ؟ جو وہی یہود و نصارہ، من بینہم آپس میں، یہود و نصارہ نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ ایسے ظالموں کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ کون سے ظالم؟ جنہوں نے یہی باتیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختلافات کیے اور بڑے انہوں نے انتہا پسندانہ عقائد ان کے بارے میں گھڑ لیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے۔ حل ینظرون، کیا نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعۃ مگر قیامت کا۔ اچھا، حل کا لفظ کیا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اب الا آگے آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں وہ انتظار کر رہے الا الساعۃ مگر قیامت کا۔ ان تأتیہم بغتۃ، یہ کہ وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک۔ بغتۃ کا مطلب ہے اچانک، قیامت ظاہر ہے اچانک ہی آئے گی، وہ اچانک ان پر وارد ہوگی اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء وہم لا یشعرون، جبکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اپنے اپنے من موجیوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ فوراً ان کے پاس قیامت کا وقت آ جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلاء کا جو لفظ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلیل کا لفظ تو آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، دلی دوست کو۔ خالل یخللو جو ہے، خلا یخلو، خلن بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سوراخ کرنا، اور خلتن اسی سے ہے، خلالن بھی اسی سے ہے۔ یہ ایک طرح کی میٹھی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ استعارے کے طور پہ دوستی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ دن آ جائے کہ اس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔
اسی طرح سے پھر فعیل کے وزن پہ یہ لفظ آتا ہے خلیل، قریبی دوست، خالص دوست۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی الاخلاء جو لفظ ہے یہ خلیل کے معنوں میں ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب دوست اس دن، یوم الدین، اس دن جو ہوں گے دوست، بعضهم لبعض عدو، ان میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، وہ اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اور دنیا کی ساری جو دوستیاں ہیں ان کی دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ ہاں، مومن سچے جو ہیں ان کی باہمی دوستیاں جو ہیں وہ قائم رہیں گی، الا المتقین، سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے، ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ جبکہ جو نافرمان ہوں گے اس دن بس وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تمہاری وجہ سے، اگر تم لوگ یہ ہمیں نہ کہتے تو ہم شاید یہ نہ کرتے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ وہاں پہ کریں گے، لڑیں جھگڑیں گے بھی، اور ان کی دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ کل ہم نے جو یہ دعا پڑھی تھی، اور میں جلدی میں اس میں ایک غلطی بھی کرتی رہی، آج میں نے، کیونکہ کل لکھی ہوئی سامنے دعا تھی بھی نہیں، آج پھر میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا ہے، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ انی، بے شک مجھے، مسانی، اگر اس کو ملا کے پڑھے تو بنتا ہے مسانی، مجھے چھوا ہے، مجھے مس کیا ہے۔ تو جب آگے جوڑنا ہے اس کو تو یا کو ذات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ پھر ہم پڑھیں گے مسانی یزر، پہنچی ہے مجھے، یہ یا کا مطلب ہوتا ہے مجھے۔ انی میں بھی جو یا ہے اس کا مطلب ہے مجھے، انا کا بے شک، انی بے شک مجھے، مسانی یزر، اچھا کچھ لوگ اس کو انی پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یہ اگر آیت کے سٹارٹ میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا، یہ پڑھا جائے گا انا، بے شک۔ اگر یہ آیت کے درمیان میں کبھی آئے پھر انا نہیں لکھا جاتا، انا لکھا جاتا، تو یہ بھی چونکہ آیت کے درمیان میں ہے، یہ آیت سٹارٹ نہیں یہاں سے ہو رہی، تو اس لیے یہ انا تھا، انا بے شک، آگے چھوٹی یہ جو یا ہے اس کا مطلب ہے مجھے، تو بن گیا انی، بے شک مجھے، مسانی یضر، پہنچی ہے مجھے تکلیف، وانتا، اور تو، اللہ سے کہا جا رہا ہے، ارحم، رحم کرنے والا ہے۔ ارحم ہوتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا ارحم، مطلب اس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، راحمین، سب رحم کرنے والوں میں سے، ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا جب 18 سال کی بیماری گزر گئی تھی۔ پھر بھی میں جب بھی اس دعا کو پڑھتی میں نے کہا پھر بھی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی تکلیف میں نے اٹھائی، یا اللہ اب تو بس کر جا۔ ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں نا جب ہم مانگتے ہیں یا اللہ میں نے بہت سہ لیا، بہت میں نے دکھ اٹھا لیے، اب مجھ پہ رحم کر دے۔ ان کا انداز کتنا پیارا ہے کہ بس 2 لفظوں میں بات کی ہے، یا اللہ مجھے تکلیف لگے، اور تکلیف لگے 18 سال ہو گئے، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، بس تجھے پتہ ہی ہے۔ اتنی ایک ایسے ڈھکے چھپے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا ایسے قبول کی کہ نہ صرف ان کی بیماری دور کر دی، جو اولاد ان سے چھن گئی تھی انہیں اولاد بھی واپس ملی، بیویاں بھی واپس آ گئیں، یا دوبارہ سے شادیاں، کیونکہ اللہ نے دوبارہ انہیں صحت مند، تندرست، نوجوان بنا دیا، مال و دولت بھی اللہ نے واپس دے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے کل ایک جو بتا رہی تھی اسرائیلی روایات میں سے کہ شیطان جو لوگوں کو جا کے پٹیاں پڑھاتا تھا کہ اتنی دولت ہو، اتنا اللہ انعامات ہوں، اتنی نعمتیں ہوں، تو پھر اللہ کی عبادت کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جب ان سے لے لیں
تو ایوب علیہ السلام اس وقت پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ یا اللہ اب تیری عبادت کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ تو پہلے کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ شیطان اگر ان کا یہ کال سن لیتا وہ تو جل بھن کے ہی رہ جاتا۔ اب جب کچھ بھی نہیں بچا، نہ اولاد، نہ مال، نہ جسم و جان میں وہ بات رہی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، لوگ نفرت کرنے لگ گئے، اور جسم میں ایسی تکلیف تھی کہ اس میں سے اسمیل آتی تھی، اور اس وقت وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ اب جو مزہ آتا ہے نا تیری عبادت کرنے میں وہ پہلے نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچائے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی، تو یہ دعا مانگا کرے۔ کبھی سر میں درد ہے، کبھی دانت میں درد ہے، کبھی بخار ہے، تو وہی حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا مانگیں، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تکلیفیں دور کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔